सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कामयाबी के बाद हुकूमत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। वो हुकूमत जो आज से चंद हफ्ते पहले तक बैड गवर्नेंस की वजह से अपनी या फिर महंगाई की वजह से और अपने मंशूर के ऊपर मिनोअन अमल ना करने की वजह से या इमरान खान साहब के बहुत सारे यूटर्न्स की वजह से जो हुकूमत पसपाई इख्तियार कर रही थी या जिस हुकूमत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि ये कामयाब नहीं हो रही और ये मायूस कर रही है, फ्रस्ट्रेशन लोगों में बढ़ रही थी, उस हुकूमत को अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद एतमाद हासिल हुआ है। हुकूमत के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी एतमाद हासिल हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आई आज़ाद कश्मीर में, जबकि इलेक्शन से पहले अक्सरियती तज्जिए पीपल्स पार्टी को तीसरे और मुस्लिम लीग नून को कम अज़ कम दूसरे नंबर पर करार दे रहे थे। तो इस इलेक्शन की फ़ज़ा में जो यानी पोस्ट इलेक्शन की फ़ज़ा में जो इस वक्त तीनों पार्टियों के दरमियान जो सूरत हाल है वो ज़रा दिखाते हैं आपको इस मोन्टाज में। राइट जी, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वाइस प्रेसिडेंट, साबिक वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स और सियालकोट जिस डिवीज़न का हिस्सा है जहाँ से तहरीक इंसाफ जीती, नून लीग हारी, उसी गुजरांवाला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। सर, पहले तो जरा आपके डिवीजन से शुरू करते हैं ना, सियालकोट। तो ये हुआ क्या है? आप वजीराबाद का इलेक्शन जीते, आप ही की डिवीजन में था। आप डस्का का इलेक्शन जीते, आप ही की डिवीजन में था। ये तीसरा इलेक्शन आपकी डिवीजन का था, ये हारे क्यों है आपसे? जी, इसके ऊपर अभी पार्टी में एनालिसिस हो रहा है, तज्जिया हो रहा है कि किस किस्म की प्री पोल और पोल रिगिंग और आफ्टर रिगिंग, उस पे जैसे शवाहिद इकट्ठे होंगे वो आपके सामने ले आएंगे। लेकिन ये बाई इलेक्शंस का इशू उठाता है, बाज़ जगहों पे रिजेंटमेंट होती है और अपोजिशन के साथ रिजेंटमेंट क्या होगी हुकूमत की। अब इस हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, तो सारे इशूज तो हुकूमत के हवाले से हैं, लेकिन ये जरूर हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर हुकूमत ने अपनी धांधली के इंतजामात को इतना रिफाइन किया है तो हमें फिर 2023 में किस तरह इसका मुकाबला करना है। कश्मीर में भी एक इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, तो हमारे सामने अब एक चैलेंज आ गया कि ये 2023 में जो मैंडेट की चोरी है उसे कैसे रोकना है और उसके अलावा जो अवाम तक आउटरीच है उसको कैसे यकीनी बनाना। तो ये मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं हमारे सामने, इस पर हम इस वक्त गौर कर रहे हैं और इंशाल्लाह अभी कुछ वक्त है तो हम इसको जरूर ओवरकम करेंगे। अच्छा खुर्रम साहब, एक है सिस्टमैटिक रिगिंग, यानी आप निज़ाम को इस तरह फ्रैक्चर कर दें या स्ट्रक्चर कर दें या मॉडिफाई कर दें कि वो निज़ाम आपको आपकी मर्जी का नतीजा डिलीवर करके दे दे। एक वो रिगिंग होती है जो हर कैंडिडेट कोशिश करेगा अपनी जगह पे, अपनी ताकत, अपने मसल्स इस्तेमाल करेगा, कहीं पोलिंग रुकवाने की कोशिश करेगा, कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिली भगत। तो यहाँ पे कुछ सिस्टमैटिक रिगिंग आपको लगी है या इनफरादी तौर पे लोगों ने कोशिश की होगी रिगिंग की? नहीं, देखिए इसमें इश्यूज हैं मुख्तलिफ बरादरियों को इकट्ठा करने का। इस वक्त चूंकि हम अपोजिशन में हैं, मुख्तलिफ जो धड़े हैं, क्योंकि बिल्कुल खालिस्तन देही इलाके का हल्का था, तो उसमें जहां जिन धड़ों को इकट्ठा करना था उसमें गालिबन हमारे उम्मीदवार उस तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके और उन्हें चैलेंज हुआ। हालांकि ये एक ऐसा खानदान है जो यहाँ आज का नहीं, दिहाइयों से अल्लाह ताला के करम से कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका वहां से शिकस्त खाना जो है वो एक मुकामी तौर पर भी सबके लिए अचंभे की बात है, लेकिन जब तक पूरी तरह शवाहिद वो भी रिपोर्ट नहीं कर देते, इसके ऊपर हतमी बात कहना मुश्किल है। सिर्फ मैं यही कहूंगा कि ये कश्मीर और सियालकोट का जो बाई इलेक्शन है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक वेकअप कॉल है कि ये किस तरह हमने अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी, इलेक्शन वाले दिन की स्ट्रेटजी, मसलन आजाद कश्मीर में वोट को फ्रैक्चर किया गया, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, वो फ्रैक्चर उन्होंने इस तरह किया कि हर जो हल्का था वहां बेशुमार उम्मीदवार खड़े हुए, वहां
مذہبی جماعتوں کو بھی استعمال کیا گیا, جو ٹیکٹک ہمارے خلاف 2018 میں استعمال ہوا. مذہبی جماعتوں کو کھڑا کیا گیا, بہت ساری برادریوں کے انڈیویجول امیدوار جو ہیں وہ پیسے دے کر کھڑے کیے گئے. اس کی بات راجہ فاروق حیدر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کی تھی. اور دوسرا یہ کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب آزاد کشمیر کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک وزیر کو باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ روکتا ہے اس ٹیریٹری میں آنے سے, اور جب وزیر اعظم پاکستان اس پابندی کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنے جہاز میں اس وزیر کو لے کر آتے ہیں اور اپنے ساتھ بٹھا کر تقریر کرواتے ہیں, تو وہ ایک سگنل تو ہے نا جی آزاد کشمیر کے عوام کو بھی اور آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کے ادارے کو بھی کہ بھئی میرے سامنے تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے, میں وہی کروں گا جو میرا جی چاہے گا. تو جب وزیر اعظم یہ سگنل دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے آزاد کشمیر کا وہ بے معنی ہے اور آئی ول ڈو جو میں چاہتا ہوں اور میں تقریر بھی کرواؤں گا, اور وہ تقریر بھی انتہائی قابل اعتراض تھی خواتین کے حوالے سے, تو جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر سوالات کھڑے ہوں گے. سوالات ہمارے سامنے بھی ہیں, ہماری انٹرنل جو ڈسکشن ہے وہ بھی اس پر جاری. رائٹ. اچھا خرم صاحب, کہیں پرائم منسٹر جو ہے وہ مائٹی دین مائٹیئر ہونے کا سگنل دیتا ہے, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن سے طاقتور ہیں, الیکشن کمیشن کی کوئی اوقات نہیں ہے, کہیں دھند پڑ جاتی ہے NS-75 میں, کہیں آپ کہہ رہے ہیں برادریوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے, کہیں آزاد کشمیر میں خود مریم بی بی نے کہا کہ جی لوگوں کو زبردستی الیکٹیبلز ہمارے توڑ کے ادھر شامل کیے گئے, کہیں مذہبی جماعتیں. اب یہ دیر آر ملٹیپل ریزنز, تو ہم یہ 5 سال تک یہ ریزنز ہی گنتے رہیں گے ہار جیت کے اوپر. تو جب 2 سال کے اوپر الیکشن کھڑا ہوا ہے 2023 کا, تو آپ بیٹھتے کیوں نہیں حکومت کے ساتھ, حکومت کی گردن پر ناخن رکھیں, اس کو کہیں کہ بھئی الیکشن ریفارمز لائے. جی یہ بھی اس حکومت کی کارکردگی کا ایک جو 3 سال ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جتنی بھی لیجسلیشن کی ہے وہ بلڈوز کی ہے قومی اسمبلی میں. سینٹ میں انہیں مشکل ہوئی ہے, اور اس لیے سینٹ میں اس وقت وہ جو انتخابی اصلاحات کا بل ہے وہ رکا ہوا ہے. اس کے اندر 5 اور 6 تو بالکل ہی غیر آئینی شکیں ہیں, وہ ختم کرنی ہوں گی جو آئین سے متصادم ہیں. جیسے آئین واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ آبادی کی بنیاد پر ہوں گی, اور حکومت کا قانون یہ کہتا ہے کہ جی وہ ووٹروں کی بنیاد پر ہوں گی. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد کشمیر نے ECP کی جو خود مختاری ہے اس کو انہوں نے کمزور کیا ہے, وہ تو ہم کریں گے. لیکن اس میں جو 3-4 جو ٹیکنیکل معاملات ہیں اس پر ہم اب یہ چونکہ عید کی چھٹیاں گزر گئی ہیں اور دوبارہ سے دونوں ایوانوں کے سیشن شروع ہو رہے ہیں, تو اس کے اوپر بڑی سیریس ڈسکشن ہوگی. دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے یہ حکومت جو ہے سیالکوٹ ایک سمجھے کہ انیوژول اکرنس تھی, کیونکہ اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ سارے بائی الیکشن ہار رہی تھی, بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی, خیبر پختونخوا میں ایک وہ کرم کی سیٹ جیتے قومی اسمبلی کی, لیکن نوشہرہ میں جو ان کا وہ اپنا ہارٹ لینڈ سمجھتے ہیں وہ اپنی ایک پروونشل کی سیٹ وہ ہارے PK-69. تو یہ جو بائی الیکشن کے ڈائنامکس ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جس طرح میں نے کہا اپوزیشن کے سامنے اور مسلم لیگ نون کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ. اچھا آپ نے کہا کہ سر ویک اپ کال کو سامنے رکھ کر ہم آگے چلیں. آپ نے فرمایا کہ بڑا آپ نے اپروپریٹ ورڈ یوز کیا کہ جی ویک اپ کال ہے PMLN کے لیے. تو ایک ویک اپ کال جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی تو چل رہی ہے گزشتہ 3 دن سے, کہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری پارٹی کے لیے ویک اپ کال ہے. ہم جس طرح اداروں کے خلاف بیانیاں, وہ جو ایک کانفرنس کال ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ جس میں مریم بی بی بھی تھیں ایلیجلی, اب آئی ڈونٹ نو چونکہ کانفرنس کال تھی ہم تو اس میں تھے نہیں, لیکن جو چیزیں باہر نکلی ہیں تو شہباز شریف تو انہوں نے تو کال ہی جو ہے ڈسکنیکٹ کر دی کہ بھئی اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو پھر میرے پریزیڈنٹ ہونے کا فائدہ کیا ہے. یہ اس میں کہاں تک صداقت ہے سر؟ جی یہ بالکل غلط ہے. میں اس تمام وہ کانفرنس کال نہیں تھی, وہ ایک زوم میٹنگ تھی. اچھا. اور میں اس کے پہلے منٹ سے لے کر آخری منٹ تک اس میں شریک تھا. ایسی کوئی گفتگو, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب آئی تھنک زیادہ اہم بات یہ کہ محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون بالکل اکٹھی ہے, ان کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہیں بھی, اور وہی پالیسی کا فیصلہ کرتے ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں. وہاں بڑی ایک طویل ڈسکشن ہوئی. آزاد ابھی سیالکوٹ کا الیکشن نہیں ہوا تھا لیکن کشمیر کا الیکشن ہو چکا تھا. ممبران ہیں ان کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے,
لیکن نواز شریف کی حد تک تو پارٹی میں کسی بھی طرح 1% بھی کوئی دوسری رائے نہیں. نواز شریف صاحب بالکل، آپ وہ شہباز شریف صاحب بھی ان کو اپنا قائد مانتے ہیں، اور مریم بی بی تو ظاہری بات ان کے والد ہیں اور ان کے قائد بھی ہیں، لیکن ہم بیانیے نیریٹو کے اوپر تو اختلاف کی بات کریں، وہ تو ہے نا. جی نہیں، دیکھیے نیریٹو بڑا سادہ ہے اور اس کو پھر دہرانے کی ضرورت ہے. نیریٹو بڑا ہے کہ آئین میں ایک وعدہ کیا گیا ہے پہلے صفحے کے اوپر کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہو. یہ نیریٹو ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں، چھپا ہوا نہیں ہے نیریٹو. اب اس تک حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیسے جانا ہے؟ ایک ایشو یہ ہے کہ ہم جو ہیں جس طرح کی جو گفتگو ہے مریم بی بی کرتی ہیں، اور بڑی اہم گفتگو ہے، ووٹ کو عزت دینے کی گفتگو ہے کہ اگر ووٹ کو عزت نہیں ملے گی تو پاکستان کے عوام جو ہے وہ مایوس ہوں گے اپنی حکومتوں سے، ان کا تعلق کٹ جائے گا اپنی ریاست سے. تو وہ بڑا ڈینجرس ہے اگر بار بار اس طرح ہوگا. اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے اوپر ضرور آپس میں ہماری ڈسکشن ہوتی بھی ہے، ہوگی بھی. لیکن میں اس پر حیران ہوں کیونکہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کہاں سے اٹھا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ شوز ہو رہے اور کیا ہو رہے ہیں، کیونکہ جو اداروں پر حملہ آور ہونے کی بات ہے. دیکھیے ابھی عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آزاد کشمیر پر حملہ آور ہوئے ہیں، اس سے پہلے ان کے وزراء الیکشن کمیشن پاکستان پر حملہ آور ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اسے کس طرح مس ہینڈل کیا. اس کے بعد نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں، آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہوئے قاضی فائزہ کیس میں 2 دفعہ ریفرنس فائل کیے. پھر اس کے بعد وزارت خارجہ کے اوپر حملہ آور ہو گئے کہ ہمارے تو سارے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ بیکار ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. تو یہاں جو گورنمنٹ ہے وہ خود ان تمام اداروں، ہر ادارے کے اوپر، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ آرمی ہے، لیکن چاہے وہ ایک ادارہ کمیشن ہے، چاہے وہ وزارت خارجہ ہے، حکومت حملہ آور ہے اصل میں اداروں کے اوپر. خرم میں ایک ادارہ ہے جس پہ حکومت حملہ آور نہیں ہو رہی، جس پہ الزام یہ ہے کہ وہ نون لیگ حملہ آور ہو رہی ہے، اور وہ فوج کا ادارہ ہے. جی دیکھیے وہ الزام آپ لگاتے رہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو وعدہ ہے آئین کا اس کو پورا کیا جائے اور عوام کا جو ووٹ ہے اس کے پروسیس میں کوئی غیر آئینی مداخلت نہ ہو. پاکستان کے عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ جس حکومت کو بھی چاہتے ہیں، جس شخص کو بھی چاہتے ہیں اس کو موقع دیا جائے، پھر اس سے کسی ایک امیدوار کو یا کسی ایک پارٹی کو ہرانے کے لیے ریاست حرکت میں نہ آئے. ریاست اس معاملے میں غیر جانبدار رہے. یہی ہمارا مطالبہ ہے اور اس میں کوئی کسی ادارے پر حملہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہر ادارہ پاکستان کا وہ اپنی آئینی حدود میں رہے. یہی نیریٹو ہمارا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا آنے والے دن. اچھا سر، یہ شہباز شریف صاحب کے استعفے کی بھی، اب چونکہ اچھا ہے آپ کے پاس سارا انسائیڈ سکوپ ہے، آپ موجود تھے، تو شہباز شریف صاحب کے کوئی استعفے کی بات بھی ہوئی ہے اس میں؟ جی بالکل نہیں ہوئی. شہباز صاحب اگرچہ بہت عرصہ پہلے ایز اے کہتے ہیں نا فارمل آفر وہ میاں نواز شریف کو کہتے ہیں کہ جی جب بھی آپ سمجھیں کہ کوئی اور شخص جو ہے مجھ سے بہتر پارٹی چلا سکتا ہے تو بالکل اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن ہم سب کا اعتماد شہباز صاحب کو حاصل ہے. وہ ہمارے پارلیمنٹ میں بھی لیڈر ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، اور جس طرح انہوں نے اپنا صوبہ چلا کر دکھایا ہے، آج کل سب یاد کرتے ہیں ہمارے شہروں میں جس طرح گند پڑا ہوا ہے، ہمارے شہروں میں پانی کھڑا ہوا ہے، ہمارے شہروں میں تعلیم اور صحت کی جو سہولیات ہیں وہ روزانہ ان کے معیار گر رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے. امن و امان کی صورتحال جو ہے امیر عباس صاحب بہت ہی برا حال ہے پنجاب میں. تو میں اس کا شہری ہوں تو میں تو اس کا براہ راست وکٹم بھی ہوں. تو ہمیں یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ اس سارے ایشو یہ جو تھا ابھی جس میٹنگ کا آپ نے ذکر کیا یہ بہت زیادہ بلو اپ ہو گیا. حالانکہ اس طرح کی جو روٹین ہمارے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی صداقت نہیں ہے کہ شہباز صاحب پارٹی چھوڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور ان قریب مجھے یقین ہے کہ وہ خود بھی اس کی مکمل وضاحت کر دیں. رائٹ. اچھا سر، یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بن گیا ہے، چلے میں اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، آپ نے پہلے کہا کہ جی ہم کو اداروں پر پرو پیپل یا پرو کانسٹیٹیوشن نیریٹو، پرو کانسٹیٹیوشن چلے یا کرٹیکل نیریٹو آپ کہہ سکتے ہیں، یا پرو کانسٹیٹیوشن کہہ لیں، کوئی نئی ٹرم ہم کوائن کر لیتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کوئی کتھارسس ہوا ہے کہ یہ ڈیمیجنگ ہو رہا ہے ہمارے لیے، یا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے، یا اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس میں مستقل پارٹی میں
ڈسکشن جاری ہے پچھلے 4 سال سے جاری ہے. اور اس میں یہی بات ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نیگوسیشن کے ذریعے اپنا مقصد حل کریں کہ ہر ادارے کو جو اپنے اپنی آئینی حدود میں لے کر جانا ہے. اور آئی تھنک اسی پر بحث ہے کہ کیا یہ معاملہ نیگوسیشن کے ذریعے حل ہو سکتا ہے یا اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ پبلکلی آ کر جس طرح مختلف جلسوں میں یا نواز شریف میں بھی پچھلے سال پی ڈی ایم کے جلسوں میں گفتگو. یہ ایک ڈسکشن جاری ہے کہ کیا اس کو پبلکلی ریز کرنا ضروری ہے, کیا وہ ٹیکٹک, کیونکہ مقصد اس کا بالآخر ایک ہی ہے. اور اب تو خیر اب چونکہ 2003 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو 2021 میں, کہ جو اگلے آنے والے 2 سال ہیں اس میں فوکس یہی رہے گا کہ کس روٹ کے ذریعے, کیا نیگوسیشن کے ذریعے یا پبلکلی کرٹیسائز کر کے ہم 2023 کا ایک فری اینڈ فیئر الیکشن حاصل کر سکتے ہیں. اصل جو مطمع نظر ہے اور جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ یہ ہے کہ 2023 کا الیکشن جو ہے وہ ہر لحاظ سے فری, فیئر اور مداخلت سے پاک. بالکل, اس میں تو یہ تو ایک پرنسپل سٹانس ہے اور میرا خیال سب کا ہونا چاہیے کہ جو 2018 میں جو کچھ ہوا سو ہوا, کم از کم 2023 میں ایسا کچھ ریپیٹ نہ ہو. اچھا, آزاد کشمیر کا جنرل الیکشن تھا اور جنرل الیکشن میں 45 جنرل سیٹس پر الیکشن ہوا اور شہباز شریف پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, حمزہ شہباز اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں, اور حمزہ شہباز ویل گرومڈ ہیں. جو الیکٹرل پالیٹکس ہے, جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ماضی میں 2015 کا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے, وہ حمزہ شہباز کا بڑا رول تھا. حمزہ شہباز بھی غائب, شہباز شریف صاحب بھی غائب. یہ جو ان کا جو ایبسنس ہے نا, یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی سر. نہیں, حمزہ صاحب تو نہ صرف ویل گرومڈ ہیں بلکہ 20 مہینے کی ناحق اور غیر انصاف جیل بھی بھگت کرا, کندن بن گیا ہے, ظلم کیا گیا ہے. نہیں, یہ دیکھیے یہ جو لیڈرشپ اسٹریٹجی ہے یہ پارٹی کی لیڈرشپ طے کرتی ہے. میرے نالج میں نہیں ہے کہ وہ کیوں, ان کو ہم سب کو ایکچولی جانا چاہیے تھا. میں تو ایک جلسے میں گیا تھا وہاں, لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب کی موجودگی بھی وہاں ضروری تھی, لیکن ان کا ایک فیصلہ تھا. لیکن یہ ایک بات میں ضرور امیر صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے مسلم لیگ نون کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کا پاکستان کے عوام کی فلاح پر اس وقت براہ راست اثر نہیں ہے, کیونکہ ہم اپوزیشن. سوال تو بہت سے نا, سوال تو یہ اٹھانے والے ہیں کہ اس حکومت نے اسی ہفتے جب آپ نے کہا جی یہ الیکشن جیتے ہیں, پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی LNG خریدی. پاکستان کو ملینز آف ڈالرز کا لاس ہوا ہے, اس کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی ہفتے جو ہے عمران خان صاحب نے جو 4 سال سے کیس لٹکا رہے تھے, بالآخر کورٹ میں معافی مانگی اور کہا جی میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا شہباز شریف کے خلاف کہ انہوں نے مجھے 10 ارب روپے کی رشوت آفر کی تھی. وہ تو ایسی کوئی بات شہباز شریف نے براہ راست نہیں کی. جی ہم تو یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں مستقل اضافہ کیوں کر رہے ہیں, یا اس مہینے ابھی جو مہینہ ختم ہوا ہے 24 مہینے ہو گئے ہیں, پاکستان میں اشیاء خوردونوش کی مہنگائی جو ہے وہ 10% سے زیادہ ہے. پاکستان کے عوام بھوکے ہو گئے ہیں کہ وہ گندم اور چینی جو مسلم لیگ نون کے دور میں وافر تھی اور ایکسپورٹ ہو رہی تھی, اب ہمیں منگوانی پڑ رہی ہیں ملینز آف ڈالر خرچ کر کے. اس کی کیا وجہ ہے؟ قانون سازی بلڈوز کیوں کرتے ہیں؟ ان کا احتساب کا نعرہ مکمل طور پر اب فیل کیسے ہو گیا ہے عدالتوں میں آ کے, اور خارجہ پالیسی کا مکمل بیڑا گرک کیا ہوا ہے. اصل سوالات یہ پوچھنے کے مسلم لیگ نون کی جو اندرونی ڈسکشن ہے وہ چلتی رہی اور چلتی رہے گی انشاءاللہ. اچھا, میں ویسے اس کا ایک ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں مسلم لیگ نون کی انٹرنل میک اینڈ بریک کا پاکستان کے قومی حالات سے. وہ ریلیشن شپ ایسے بنتا ہے سر کہ پاکستان میں 3 بڑی پارٹیاں نیشنل, ایک پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اینڈ PMLN. تو ہم تو پیپلز پارٹی اینڈ PMLN سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں, آپ اپوزیشن ہیں, آپ واچ ڈاگ کا کام کریں گے. اگر آپ کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی تو حکومت تو شیر ہو جائے گی اور زیادہ. نہیں دیکھیے, حکومت کے شیر ہونے کی وجہ جو ہے ان کو جو ایک ماورائے آئین سپورٹ حاصل ہے وہ وجہ ہے کانفیڈنٹ ہونے کی. ادروائز ان کی کانفیڈنٹ ہونے کی کوئی وجہ نہیں. دیکھیے جس قسم کا فورن پالیسی کرائسس اس وقت ہے, یا جو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ 3 سال میں عمران خان صاحب کے پاس مربی, کٹے, زیتون, ایووکاڈو, خیرات یا مافیا سرپرستی کے علاوہ اور کوئی آئیڈیا نہیں ہے پاکستان کی معیشت کو گرو کرنے کا. یعنی میں حیران ہوں کہ وہ ریئل اسٹیٹ مافیا کو تو سینکڑوں ارب کے ٹیکس بینیفٹس آفر کر سکتے ہیں, لیکن ٹرانسپورٹ سبسڈی 2 ارب کی دیتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کئی غریبوں کو پیسے نہ چلے جائے, امیروں کو میں نے
کئی 100 ارب جو ہیں ان کی سبسڈی ہے، ٹیکس بینیفٹس دے دی ہیں. تو ایسے ایشوز جو ہیں ان پہ ہم نے اپنی آواز اٹھائی ہے، ہم بجٹ میں بھی اٹھائی ہے، آئندہ والے دنوں میں بھی اٹھائیں گے. لیکن یہ اہم بات یہی ہے کہ دیکھیں یہ جو چیلنج پاکستان کو درپیش ہے وہ سوال بہت بڑا ہے، ہر پاکستانی کے لیے بھی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے، کہ کیا پاکستان کے عوام بالآخر اس ریپبلک کو گورن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا مستقل طور پہ یہ مداخلت ہوتی رہے گی فارن پالیسی میں، پولیٹیکل پروسیس میں، دوسرے ایشوز میں. تو یہ جو سیلف گورننس کا ایشو ہے وہ ایک ہم سب کے سامنے ہے، آئین کا معاملہ ہے، ہمارے شہری حقوق کا معاملہ ہے، اور اس کے بہت جو اب 74 سال میں ہم نے اگر کچھ سیکھنا ہے تو اب سیکھنے کا وقت آ گیا. رائٹ، یہ بہت آپ نے آخر میں ویلڈ نکتہ اٹھایا ہے کہ جو حق حکمرانی ہے وہ پاکستان کے عوام کو حاصل ہونا چاہیے، اور یہ حق پاکستان کے عوام سے کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی طاقتور گروہ وہ چھین کے اپنے پاس نہیں لے جا سکتا، کیونکہ یہ آئین کے ساتھ بدیانتی تصور کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈاکٹر عطاء الرحمان، ڈاکٹر طاہر شمسی ہمارے ساتھ ہوں گے. بات کریں گے کووڈ کی چوتھی لہر پر. بریک کے بعد خوش آمدید. چوتھی وبا پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے کورونا کی، اور میرے ساتھ اس وقت جو دو معتبر شخصیات موجود ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے معروف سائنسدان ہیں، متعدد اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. اس وقت بھی حکومت پاکستان کو کورونا کے حوالے سے اپنی مشاورت فراہم کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب. ڈاکٹر صاحب ہیماتولوجسٹ ہیں اور ٹرانسپلانٹ فزیشین ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ایک طویل تعارفی فہرست ہے ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کی بھی. تو میں عطاء الرحمان صاحب سر آپ سے آغاز کروں گا. ایک تو یہ ہم نے پولیٹیکل پرسپیکٹو رکھا ہے، ابھی اس وقت جو سندھ گورنمنٹ نے کراچی میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا 8 اگست تک، اس کے اوپر ایک پولیٹیکل ڈیفرنس موجود ہے. اس کے اوپر میں آگے چل کے لاک ڈاؤن کے اوپر کیا ہونا چاہیے آپ سے بات کروں گا. لیکن سب سے پہلے تو اس پہ ذرا کچھ فرمائیں سر کہ پہلی ویو آئی، دوسری ویو آئی، تیسری ویو آئی، لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ وبا یا یہ وائرس جو ہے اور بہت ساری وباؤں کی طرح ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، لیکن یہ 1، 2، 3، 4 اب 5th یہ تو ایک فار دی انڈیفینٹ پیریڈ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ وبا ختم نہ ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے صحیح فرمایا. بات یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے دوسرے وائرسز کی طرح یہ بھی اپنی شکل بدلتا ہے اور میوٹیٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ انفلوئنزا کا وائرس جو ہے، فلو کا وائرس کتنے عرصے سے موجود ہے اور کوئی آج تک کوئی صحیح ویکسین تیار نہیں ہو پائی. تو یہ شکلیں بدل کر آتا ہے. تو جو پہلے جو چائنیز وائرس تھا اس کے مقابلے میں یہ والا جو وائرس ہے ڈیلٹا جو ویریئنٹ ہے، یہ کوئی 1000 سے 1200 گنا زیادہ وائرل لوڈ ہوتا ہے پیشنٹس میں، اور اس وجہ سے اس کا پھیلاؤ کہیں زیادہ ہے اوریجنل وائرس سے. اور یہی ہوتا رہا ہے کہ الفا، بیٹا، ڈیلٹا جو بھی آئے ہیں، مختلف ویریئنٹس آئے ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور جس میں پھیلاؤ کی قابلیت سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے اور دوسرے وائرس اس کو دبا دیتا ہے. اور میں آپ کو بریکنگ نیوز دوں کہ ابھی 2 روز پہلے جو کراچی میں ہماری لیبارٹری ہے، جمیل الرحمن جینومکس ریسرچ کراچی یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ ہمیں ابھی حال میں لیمڈا وائرس بھی اب ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے پاکستان میں پہلی بار، اور 3% جو کیسز آ رہے ہیں پازیٹیو کیسز جو ہم اینالائز کر رہے ہیں ان کے اندر لیمڈا وائرس بھی اب موجود ہے، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو لیمڈا اور لیمڈا پلس وائرس ہے. اور کوئی تعجب نہیں کہ اگلے 3-4 ہفتے میں یہ چھا جائے اور ایک نئی ویو اس کی بنیاد پر آئے. تو یہ ویو در ویو اس لیے آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ لیمڈا وائرس کے پر مزید ذرا بتائیے گا کہ یہ لیمڈا وائرس جو ہے یہ اب کون سی شکل ہے؟ ڈیلٹا تو ہم جیسے انڈیا کے وائرس کو کہہ رہے ہیں، یہ لیمڈا وائرس کیا ہے؟ یہ لیمڈا جو ہے یہ ساؤتھ امریکہ کے کچھ ممالک میں، پیرو اور دوسرے ممالک میں پایا گیا تھا، اور اب جو ہے یہ پھیل کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی پھیل رہا ہے اور پاکستان بھی اب پہنچ چکا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا. اور اس میں وہیں جو کانٹے نما جو بال ہوتی ہے اس میں اسپائک پروٹینز ہوتے ہیں، وہاں پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں کی بنیاد کے اوپر زیادہ آسانی سے انسانی خلیوں میں داخل ہو رہا ہے. ڈیلٹا میں بھی یہی صورتحال ہے، اور خلیوں میں داخل ہو کر پھر یہ دھوکہ دے رہا ہے انسانی
جو دفاعی نظام ہے, جو امیون سسٹم ہے, جو اینٹی باڈیز ہے, ڈیلٹا کے اندر تو اس نے اپنے اسپائک پروٹینز کے چاروں طرف کچھ شوگر مالیکیولز باندھ لیے ہیں تاکہ وہ پہچانا نہ جائے, اور پھر وہ اندر جا کے اور پھر پولیمریز ایک انزائم ہوتی ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ملٹیپلائی کرتا ہے, اربوں کاپیاں بن جاتی ہیں اس کی. اور پھر اسی طرح جو کچھ کاپیاں جو ہیں وہ زیادہ تر کاپیاں آئیڈینٹیکل ہوتی ہیں جو اوریجنل وائرس آتا ہے, لیکن کچھ جو ہیں ان میں ایررز پیدا ہو جاتے ہیں, اور ان میں کچھ خطرناک ایررز ہوتے ہیں, اور وہ جب باہر نکلتے ہیں اور جن میں زیادہ پھیلاؤ ہوتا ہے وہ پھر پرانے والے وائرس کی شکل کو دبا کر اور نئے وائرس چھا جاتا ہے. اور یہی ہوتا رہا ہے جو مختلف ویریئنٹس آئے ہیں کہ جو نئے شکلیں جو ہیں وہ جو سروائیول آف دا فٹسٹ جو ڈاروینین تھیوری تھی وہ آپ کو سامنے یہاں دکھائی دیتی ہے. اور لیمڈا جو اب آ گیا ہے پاکستان میں, یہ بھی اسی طریقے سے بہت خطرناک ہے, اور یہ ویوز آتی رہیں گی 5ویں 8ویں 12ویں 20ویں اگلے چند سالوں تک, جب تک کہ دنیا کی 80-90% آبادی جو ہے وہ ویکسینیٹ نہیں ہو جاتی اور پروٹیکٹ نہیں ہو جاتی. اور جب تک یہ وائرس موجود رہے گا دنیا میں اور ملٹیپلائی کرتا رہے گا, ٹوٹل جو وائرس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے پیشنٹس ہیں دنیا میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. پچھلے 4 ہفتوں میں 80% اضافہ ہوا ہے دنیا میں کووڈ پیشنٹس کا, 80% 4 ہفتوں میں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بہت خطرناک صورتحال ہے. اور جب تک یہ موجود ہے اور جب تک یہ ملٹیپلائی کر رہا ہے اور جب تک اس میں میوٹیشنز ہو رہی ہیں, یہ اس کی نئی صورتیں آتی رہیں گی. اور ویکسین ڈیولپمنٹ ہمیشہ 1-2 سال پیچھے رہے گا. وائرس ہر ہفتے 2 ہفتے میں شکل تبدیل کر لیتا ہے, ویکسین آتے میں 1.5-2 سال لگتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 50% پچھلے 10 دنوں کے اندر پاکستان میں اضافہ ہوا, یعنی 20 جولائی کو پاکستان میں 2500 کیسز تھے اور 31 جولائی کو پاکستان میں 5026 کیسز, یعنی دگنے ہو گئے, اور اموات بھی اسی طرح سے بڑھ رہی ہیں. تو دنیا میں تقریباً 4 ارب کے قریب ویکسین ڈوزز ایڈمنسٹر ہو چکی ہیں اب تک, یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق. تو ویکسین بھی لگ رہی ہے, لوگ پریکاشنری میئرز بھی لے رہے ہیں, لیکن یہ وبا اسی طرح سے دنیا میں موجود ہے. تو ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ کیا اب ہم تاحیات اسی کے ساتھ جئیں گے یا کبھی یہ وبا ختم ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آج آنے کی دعوت دی. جو پینڈیمکس ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے سالوں کے حساب سے چلتی ہیں. پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی پہ ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے آگے بھی جیسے اس کی جو مختلف ویریئنٹس ہیں وہ آتے رہیں گے, اور آنے کی وجہ سے ان کی جو قوت مدافعت, اس کے اندر جو ویریئنٹس آ رہے ہیں, میوٹیشنز جو ہو رہی ہیں, شکلیں جو بدل رہا ہے وائرس, یہ اس وجہ سے آپ کا جو قوت مدافعت کا نظام ہے وہ اس کو چکمہ دے کے اور نئی شکل کے ساتھ موجود ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے, ملٹیپلائی کرتا ہے, اور پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ابھی چلے گا. اور کووڈ کی ویکسین لگانے کا جو فائدہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت بھی جو پاکستان میں ہاسپٹلس میں جو کیسز آ رہے ہیں یا داخل ہیں, ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو ویکسین نہیں لگی ہوئی. بہت تھوڑی تعداد ہے ایسی, ہارڈلی 10% یا اس سے بھی کم, جو کہ ویکسین لگنے کے باوجود جن کو یہ وائرس کا اٹیک ہوا, اور نسبتاً زیادہ شدت کا اٹیک ہوا جو اسپتال تک لے کے گیا. ادروائز تو ویکسین لگنے کے بعد اگر دوبارہ بھی ہوگا تو امید یہ کی جاتی ہے کہ اس کی شدت کم ہوگی. اور اگر آگے ڈیلٹا کے بعد ایپسیلون آیا, لیمڈا تو آ ہی گیا, اور لاہور سے ابھی ایپسیلون رپورٹ ہوا ہے, تو یہ شکل بدلتی جائے گی. اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے, اور رہنا سیکھنے میں ایک اس کی جو ابھی تک جو ضرورت ہے SOPs کو فالو کرنے کی, وہ ختم نہیں ہوئی ہے. ہم پچھلے 1.5 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ہم بحیثیت قوم ہم نے اس کو مذاق کے طور پہ ہم اس کے ساتھ کھیلتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے کہ یہ پتہ نہیں کہ ایسے خواہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور کسی نے, ہم میں سے بہت کم لوگوں نے SOPs کو فالو کیا ہے. ماسک ہم پبلک پلیسز پہ نہیں لگا رہے, ہم جو سینیٹائزرز ہیں اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ ابھی تک ہم فالو نہیں کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ہم خود ہی ایسا موقع دے رہے ہیں اس کو کہ یہ ہمارے معاشرے میں پھلتا پھولتا رہے. رائٹ. عطاء الرحمان صاحب, سر تقریباً 3 کروڑ سے زائد لوگوں کو پاکستان میں ویکسین
लगाई जा चुकी है और वैक्सीन लगाने की जो हुकूमत की सलाहियत है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो जिस रफ्तार से हम वैक्सीन लगा रहे हैं, आपको लगता है कि अगले 1.5 साल के अंदर हम अपनी सारी 22-23 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे? जी, मेरे ख्याल से सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं करना, क्योंकि ये 16 या 18 साल के जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन सिर्फ लग रही है, बच्चों को तो वैक्सीन नहीं लग रही। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्ली आप कोई 13 या 15 करोड़ अफराद को वैक्सीनेट करना है, जिसमें 3 करोड़ कर चुके हैं। और अगर आप हर 2 हफ्ते में 1 करोड़ बढ़ाते हैं या 50 लाख बढ़ाते हैं, तो इससे फिर आपको 6 से 8 महीने में ये टारगेट अचीव कर लेना चाहिए कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वैक्सीनेट कर लें। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम अगले साल मार्च तक ये अचीव कर लें कि सारे एलिजिबल जितने कैंडिडेट्स हैं उन सबको वैक्सीनेट कर लें। लेकिन इसके साथ साथ वो वैक्सीन्स किस हद तक इफेक्टिव रहेंगी इन नई अशकाल के खिलाफ जो अब आ रही हैं। ये वैक्सीन जो है आमतौर पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, क्योंकि कुछ तो वीक वायरस को कमज़ोर करके बनाई जाती हैं, कुछ वायरस के प्रोटीन्स की बुनियाद पे, कुछ मैसेंजर RNA और दूसरी टेक्नोलॉजी, लेकिन खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और मुख्तलिफ अशकाल को कवर करती हैं, लेकिन उनकी एफिकेसी जो है वो घटती जाती है जैसे जैसे ये शक्ल अपनी तब्दील करता है। तो ये सवालिया निशान रहेगा। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है मुझे बात, वो ये है कि इसमें जो मॉर्टेलिटी है, अमवात जो हैं, जो इस फैमिली के जो पहले वाले जो वायरसेस आए थे, सार्स और मर्ज, उसमें 8 से 15% अमवात हो रही थी, लेकिन उनमें फैलाव नहीं था। जबकि ये जो वायरस है कोविड, इसमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमवात की परसेंट कदरे कम है, 1 से 3% है उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीन न लगी हो। अगर खुदा न खास्ता ये म्यूटेट करके और इसमें अमवात की शरह भी बढ़ जाती है और 10 या 12 या 15% जिन लोगों को लगा हुआ है कोविड हो गया है, वहाँ इतने % हो जाती है जो बिल्कुल ऐन मुमकिन है, क्योंकि इतनी तेजी से म्यूटेट कर रहा है। तो फिर दुनिया में क़यामत का समा हो सकता है, खुदा ना करे कि ये सूरत हाल पैदा हो। राइट, एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर ताहिर शमसी से प्लाज्मा जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ताहिर साहब ने सबसे पहले आज से 1 साल पहले इसके ऊपर बात शुरू की थी, वो आज इस चौथी वेव से निपटने के लिए कितना इफेक्टिव है, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर ताहिर शमसी और डॉक्टर ताउर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिर साहब, प्लाज्मा, सबसे पहले आपने इसका जिक्र किया कि प्लाज्मा से आप ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो चौथी लहर है जिसमें वायरस अपनी शक्ल, अपनी हैत को बदल रहा है, ज़्यादा लीथल वायरस भी सामने आ रहा है, तो इस वक्त भी वो प्लाज्मा ट्रीटमेंट मौजूद है और वो उतना ही इफेक्टिव है जितना फर्स्ट या सेकेंड वेव में था? बहुत ही आपने एक सवाल पूछा प्लाज्मा के मुताबिक। मार्च पिछले साल 2020 में ये प्लाज्मा के जरिए, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा के जरिए इस इलाज का नजरिया पेश किया गया था और उसके बाद पाकिस्तान में भी क्लिनिकल ट्रायल हुए और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में क्लिनिकल ट्रायल हुए। अभी तक टोटल नंबर्स जो हैं उन अफराद के जिनको प्लाज्मा के जरिए इलाज किया गया है पूरी दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा अफराद का इलाज किया जा चुका है। अच्छा, शुरू के जो क्लिनिकल ट्रायल थे वो कंट्रोल ट्रायल नहीं थे और सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज थी। उसके बाद जो क्लिनिकल ट्रायल हुए पिछले 12 महीने के दौरान वो रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, यानी उनमें लगाने वाले को भी नहीं पता कि ये कन्वेलेसेंट प्लाज्मा है या नॉर्मल प्लाज्मा है, उस तरह से इसको डबल ब्लाइंड करके ट्रीट किया गया। तो अब गुजरे हुए हफ्ते में जो उसके नताइज पब्लिश हुए हैं इंतहाई हौसला अफजा नताइज हैं और वो वाली शर्त पूरी हो गई कि जब तक के रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ना हो, ब्लाइंडिंग ना की जाए, उस वक्त तक बायस आ जाता है। तो अब वो बायस वाला फैक्टर भी ख़त्म हो गया। तो अब जो चीज़ सामने आई है खुलकर वो ये आई है कि कन्वेलेसेंट प्लाज्मा अगर इन मरीजों को जिनको कोविड हुआ है बीमारी के शुरू के दिनों में दे दिया जाए तो इनमें रिकवरी या मोर्टेलिटी जो है वो कम हो जाती है।
اچھا، یہ جو تقریباً 22,000 مریضوں کا ڈیٹا ہے، یہ تقریباً جو میٹا انالیسس ابھی پبلش ہوا ہے، تو اس میٹا انالیسس میں بالکل کلیئر کٹ، بالکل واضح ہے یہ بات کہ جو پلازما دیا جائے اس کا پلازما میں اینٹی باڈی کا ٹائٹر جو ہے وہ 160 سے اوپر ہو، اور یہ جو ہے ارلی اسٹیجز میں دینے سے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور لوگوں کی اموات کی شرح میں کمی آ سکتی ہے۔ جیسے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اس وقت ویکسین تو ایمرجنسی میں بہت ساری ویکسین کو پرمیشن دے دی گئی، استعمال ہو رہی ہیں، ابھی تک نہ تو کوئی دوا اینٹی وائرل اس کووڈ وائرس کے خلاف ابھی تک سامنے آئی ہے، نہ اپروو ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے پلازما بھی ابھی تک ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کے مراحل میں ہی ہے، اور پاکستان جیسی جگہ پہ تو ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کا بھی نہیں ہے، اور امریکہ میں جو ایف ڈی اے نامی ادارہ ہے وہاں پر یہ ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کے تحت اس کے استعمال کی اجازت ہے۔ ابھی تک اس کو ایک اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ کے طور پہ اس کو کیا کسی اور ٹریٹمنٹ کو بھی اپروو ابھی تک نہیں کیا گیا۔ تو جن ملکوں میں شدت کے ساتھ یہ تیسری اور چوتھی ویو رہی ہے، جیسے انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ تیسری ویو ان کی بہت ہی خوفناک ہولناک تھی، امریکہ میں تھی، برازیل میں دیکھا، ارجنٹینا میں دیکھا، تو وہاں پر پلازما کا استعمال بہت زیادہ مقدار میں کیا گیا، اور اس کے نتائج جو ہیں یہ دیکھے گئے کہ ارلی دینے سے، جلدی دینے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، دیر سے دینے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کل ابھی تک مشکل سے 11 لاکھ افرادی رپورٹ ہوئے، جس کے اوپر سوالیہ نشان بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی 11 لاکھ ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے کیونکہ پاکستان میں ابھی تک الحمدللہ وہ پریشر نہیں آیا جو انڈیا میں آیا، برازیل میں آیا، ساؤتھ افریقہ میں آیا یا امریکہ میں آیا، اس وجہ سے پاکستان میں چوتھی ویو یا پانچویں ویو میں مجھے ابھی تک نہیں لگتا کہ پلازما کی انشاءاللہ ہم کو ضرورت پڑے گی۔ شاید ہم اس دفعہ شروع کی جو 3 ویو میں ہم بچ گئے اور ہمیں کوئی میجر فیصلہ نہیں کرنا پڑا ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کے سلسلے میں، تو شاید اس دفعہ بھی نہ کرنا پڑے، لیکن اگر کرنا پڑتا ہے تو اب کم سے کم 1.5 سال میں بالکل واضح چیزیں موجود ہیں کہ اگر پلازما دیا جائے، کنویلسنٹ پلازما، تو بالکل شروع کے دنوں میں دیا جائے، اور اس کا جو وہ والا پلازما اکٹھا کیا جائے جس میں ڈونر کے جسم میں اینٹی باڈی کا ٹائٹر زیادہ ہو، تو کم سے کم اموات کی شرح میں کمی لا سکیں گے۔ رائٹ عطاء الرحمان صاحب، 3-4 بڑے کوئک کوشچنز ہیں آپ سے سر۔ ایک تو یہ جو لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں، ایک سوال تو یہ ہے کہ جتنی بھی ویکسین اس وقت اویلیبل ہیں، سائنو فارم، سائنو ویک، ایسٹرازینیکا، XYZ، یہ سب مخصوص وقت کے لیے ہیں، یعنی 6 ماہ 1 سال کے لیے، اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے ویکسین لگوانا پڑے گی؟ جی بالکل، یہ جو ہے یہ 8 سے 12 مہینے کے بعد یہ آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز کم ہو جاتی ہیں، اور یہ آسانی سے بلڈ ٹیسٹ کر کے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے دفاعی نظام ہے یا کمزور ہو چکا ہے، یا اینٹی باڈیز کم ہو چکی ہیں، اور یہ جو ہے یہ ویکسین آپ کو دوبارہ 8 سے 12 مہینے بعد دوبارہ لگوانی پڑے گی۔ کتنے عرصے بعد لگوانی پڑتی ہے کس ویکسین سے، یہ آپ کو بلڈ ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا، کیونکہ ابھی تک اس پہ ڈیٹا، لانگ ٹرم ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کہ کون سی ویکسین کے اثر کتنے عرصے تک رہتا ہے، کیونکہ یہ سارے بہت تیزی سے اپروو ہوئی ہیں، ایمرجنسی یوز کے طور پہ اپروو ہوئی ہیں، تو لانگ ٹرم ڈیٹا اویلیبل نہیں۔ رائٹ، اچھا سر، جن ویکسینز کی 2 ڈوزز ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی 3rd ڈوز یعنی ایک بوسٹر بھی آ رہا ہے، تو ایسا بھی کچھ ہوگا؟ جی بالکل، بوسٹر لگوا سکتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو ایک تیسری ڈوز بھی لگائی جا سکتی ہے، بہت سی جگہوں پہ لگائے جا رہے ہیں، اور کچھ مکسڈ ویکسینز بھی لگائی جا رہی ہیں جن میں ڈیٹا اویلیبل ہے کہ پہلے آپ نے کچھ ویکسین لگائی اور بعد میں آپ ایک اور دوسری ویکسین لگا لی، جس سے آپ کا دفاعی نظام جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو بوسٹر ڈوز اسی ویکسین کی بھی ہو سکتی ہے اور کسی دوسری ویکسین کی بھی ہو سکتی ہے۔ رائٹ، اچھا، اور سر یہ بھی کیا ممکن ہے ایسا کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل سائنو فارم یا سائنو ویک جو ہے وہ انجیکٹ کروائی ہے اور آپ کو 6 ماہ کا گیپ چاہیے کوئی اور ویکسین یعنی ایسٹرازینیکا ہے یا سپوٹنک ہے وہ لگوانے کے لیے؟ جی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، اور اب جیسے کہ لوگ بہت سے اب جا رہے ہیں یورپ یا امریکہ، اور ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ چائنیز ویکسین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو بہت سے لوگ اس ٹریول کی ریسٹرکشن کی وجہ سے ان کو مجبوراً، حالانکہ وہ لگوا چکے ہیں سینو ویک یا سینو فارم یا کینسینو بایو، لیکن اس کے باوجود یہ دوسری فائزر یا ایسٹرازینیکا لگوانی پڑ رہی ہے، تو یہ لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
اور کوئی اس سے تھوڑا سا ریئیکشن زیادہ ہوتا ہے جو بوسٹر ڈوز کے بعد، لیکن کوئی جان کو خطرہ نہیں ہوتا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے؟ اگر آپ نے 6 ماہ کے اندر ہی دوسری ویکسین لگوا لی اور وہ مختلف ہے تو اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے؟ تھوڑے سے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں لیکن خطرناک سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی. اور اس کی وجہ سے کہ تھوڑا سا بخار ہوگا، درد ہوگا، لیکن ابھی تک ایسا کوئی ڈیٹا سامنے نہیں آیا کہ بوسٹر ڈوز اور دوسری ویکسین لگانے کی وجہ سے کوئی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہو یا سیریس سائیڈ افیکٹ سامنے آئے ہوں. میرے علم میں نہیں ہے اس طرح کا کوئی ڈیٹا. تو یہ وجہ کیا ڈاکٹر صاحب کہ سائنو فارم، سائنو ویک، یہ جو چائنیز ویکسینز ہیں پاکستان میں بھی بڑا اچھا ان کا رزلٹ نظر آ رہا ہے. خود چائنا جو دنیا کا آبادی کے لحاظ سے اتنا بڑا ملک ہے، انہوں نے بھی اسی کو استعمال کیا ہے، لیکن ویسٹرن یورپ میں، امریکہ میں اس ویکسین کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ بہت ہی غلط پالیسی ہے امریکہ اور یورپ کی. وہ اپنی ویکسین بیچنا چاہتے ہیں، چائنا کی اکانومی کو دبانا چاہتے ہیں. جس ویکسین کو WHO نے اپروول دے دی ہے اس کے بعد کوئی لاجک نہیں رہتا کہ صاحب آپ اس کو قبول نہ کریں. تو یہ جو ہے یہ صرف اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنا اور چین کی جو ترقی ہے اس کو روکنے کے لیے صرف سیاسی ڈیسیجن ہے. اس کے پیچھے کوئی سائنسی فیکٹس کوئی نہیں ہے اور یہ بہت غلط ڈیسیجن ہے جو ان ممالک نے لیا ہے. رائٹ. طاہر شمسی صاحب، چونکہ آپ کراچی میں موجود ہیں اور کراچی میں ہی گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن امپوز کیا ہے، تو اس کے اوپر میڈیکل اوپینین، یعنی ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہوئے آپ کا اوپینین کیا ہے؟ کچھ لوگ تو مخالفت کر رہے ہیں، ٹریڈ یونینز مخالفت کر رہی ہیں، چیمبر آف کامرس مخالفت کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ مخالفت کر رہی ہے، لیکن میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہوئے آپ کا اوپینین کیا ہے اس پر؟ دیکھیے، جس طریقے سے لاک ڈاؤن ہم نے آج اور گزری ہوئی کل دیکھا، تو کراچی کے جو مین مارکیٹس ہیں ان کے اوپر تو کنٹرول گورنمنٹ کا آ جاتا ہے اور وہ اس کو لاک ڈاؤن جب بند کروا دیتے ہیں زبردستی بھی کر کے، اور لوگ فالو بھی کر دیتے ہیں. لیکن جو بھی گلی محلے کی کے چھوٹے علاقے ہیں، بے شمار ہیں، آدھا کراچی ایسے ہی ہے، وہاں پر ہم کسی بھی قسم کی کوئی لاک ڈاؤن کی صورتحال نہیں دیکھتے. تو اور اس کے بعد دوسری ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد اگر کہا جا رہا ہے گھروں میں رہو، تو گھر اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں لوگوں کے، 2 مرلے کا گھر ہے، 2 مرلے کے گھر میں 10 آدمی رہتے ہیں، تو وہ کریں گے کیا گھر کے اندر بند ہو کے؟ تو اس وجہ سے افیکٹولی فالو نہیں ہو پاتا. تو اس کو شاید دیکھنا چاہیے کہ جس حد تک ضروری ہو اس میں آپ جو اسٹریٹجی ہم نے دیکھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، اس کے متعلق سوچا جا سکتا ہے. اور اس میں جو کاروباری کرنے کی یا لاک ڈاؤن کو بہت امپرووائز کیا جا سکتا ہے اس کرنٹ اسٹریٹجی کو. NCOC اس معاملے میں بہت پرو ایکٹیو ہے. ہماری جو سندھ گورنمنٹ کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ایکٹیولی اس کو فالو کر رہا ہے. تو کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو پسند بھی نہیں آیا اور سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ بھئی اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے اتنا مسائل ہو رہے ہیں. لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جیسے کہ سوشل ڈسٹینسنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو لوگ جو ہیں ہمارے یہاں بدقسمتی سے بالکل بھی جو SOPs ہیں وہ فالو نہیں کرتے. ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جہاں پر ابھی ویکسین لگائی جا رہی ہے وہاں پر جم غفیر ہے، وہاں پر بھی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی ہے، لوگوں نے ماسک نہیں لگائے ہوئے. اکثر بہت بڑی تعداد ہے ویکسین لگانے کے لیے ہمیں ماسک نہیں لگائے ہوئے، اور جم غفیر کے طور پہ جم گٹے جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ہم تو اسی وجہ سے مجبوراً پھر گورنمنٹ اس طرح کے فیصلے کرتی ہے کہ بھائی تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس حد تک، اگر ہم نے SOPs کو فالو کیا ہوتا تو حکومت کو اس راستے کا وہ انتخاب ہی نہ کرنا پڑتا کہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.